बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 5 फरवरी है और हम एक अरसे से बल्कि तकरीबन 30 साल से इस दिन को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाते हैं। इसकी छुट्टी होती है और इसकी ख़ास एक इसकी सिग्निफिकेंस है। ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेनज़ीर साहबा की 1990 में थी और उनके दौर में शुरू हुआ। और इसका बैकग्राउंड ये है कि 1989 में कश्मीर में एक बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल अपने अंदरून एक जिसको कहते हैं इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हुई। कोई जिहादी मूवमेंट नहीं थी और इसको इंतफादा 1 के तौर पे कहते हैं। इंतफादा जो है मंसूब है फ़लस्तीन के अंदर जो शुरू हुई थी इंतफादा पूरी दुनिया में, कि एकदम आराम से खामोश कौम बैठी थी वहाँ। अब जब बहुत ज़्यादा एक अलमी बगावत फ़लस्तीन में बुलंद किया तो उसको वो इंतफादा कहते थे। तो उसी से ये जो है मंसूब की जाती है कि इंतफादा के तौर पे। लेकिन जब तनाज़ुर में देखते हैं तो इनफैक्ट कश्मीर की जो आज़ादी की जो मूवमेंट है या मुसलमानों के अंदर एक जो वहाँ के जो उस वक़्त महाराजा हरी सिंह का राज था, उसके ख़िलाफ़ 1931 में शुरू हुई थी और वहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़े से अपने जमहूरी हकूक़ लिए थे। ऊपर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की हुकूमत थी और रियासत में महाराजा का राज था। तो उसको मैं हमेशा इंतफादा वाल एक कहता हूँ कि उसमें बहुत कश्मीर शहीद हुआ, बड़ी कुर्बानियाँ दी। बल्कि शेख अब्दुल्ला उसी वजह से एक लीडर के तौर पे उभर के सामने आए और बाद में ज़ाहिर है कि वो कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने नुमाइंदगी सही की या नहीं की, ये दूसरी बात है। तो ये उस हवाले से अब ये इसको मैं हमेशा इंतफादा टू कहता हूँ। और उन 1989 की मूवमेंट में एक और चीज़ जो मुझे पता है वो ये है कि मैं उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, सऊदी अरेबिया में था। तो वहाँ पे कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर के जो जयद रहनुमा थे, जिसमें उस वक़्त जिसको ये जितने आजकल के रहनुमा हैं तकरीबन इनके बड़े थे, और ये सारे मक्का में इकट्ठे हुए और वहाँ पे वहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी गए तो उनसे भी इनकी मीटिंग हो रही थी और सऊदियों से भी हो रही थी। तो इनका एक ही वहाँ पे कहना था कि जी हमारी मूवमेंट को बिल्कुल कोई ना छेड़े, हम जाने हिंदुस्तान जाने, हम इनको बिल्कुल, आप लोगों ने छेड़ा, आप लोगों ने मदद की, आप लोगों ने हमें हमारे अंदर इन्वॉल्व हुए तो हिंदुस्तान को फिर इसको क्रश करने का दबाने का मौका मिल जाएगा। चुनांचे ये मूवमेंट जब शुरू हुई तो 1990 के आगाज़ में जनवरी में काजी हुसैन अहमद साहब और जमात के दूसरे कई सीनियर रहनुमा कश्मीर गए और मुजफ्फराबाद से आगे वहाँ से कश्मीरी चूँकि महाजिर बन के आ रहे थे और बुरी हालत में थे और सर्दियों का महीना था, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से जिसको कहना चाहिए कि उनके पाँव ज़ख्मी, हाथों की उंगलियां ज़ख्मी, बुरी तरह नाकारा हुई। तो वहाँ पे काई साहब ने वहाँ पे एक कैंपेन चलाई और चलाते चलाते उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जी 5 फरवरी जो कि 2-4 हफ्ते के फासले पे था, इसको यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाए, इस दिन कौमी छुट्टी हो। तो तब से ये त्यौहार है। बार इसका क्रेडिट ना तो हम बेनज़ीर से छीना चाहते हैं और काजी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। कश्मीर के मामले में अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो जज्बा, जो शौक़ दिया था, यूँ लगता था किसी वक्त भी वो जहाद में चल पड़ेंगे। बिल्कुल हर वक्त लम्हे कश्मीर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। फिर उसके बाद सारी जमातें इसको मनाने शुरू कर दी। हुकूमत अपने तौर पर मनाती थी, लेकिन जो इस्लामी को चूँकि ख़ास एक था उनका एक एज एडवांटेज था कि वही उनको इनिशिएटर थे, तो वो तो इसको और करो फर्ज जोश से मनाते थे। आज इसी हवाले से हम भी मना रहे हैं और अपोजिशन ने बड़ा अच्छा किया कि जो जलसा वो रावलपिंडी में कर रहे थे वो उन्होंने मुजफ्फराबाद शिफ्ट कर दिया। और मेरा ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर। अब उनके शिफ्ट करने के बाद 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब को भी ख्याल आया और उन्होंने आज कोटली में उन्होंने भी जलसा रखा। बड़ी तकरीरें हुई जोश खरोश की। मौलाना फजल रहमान की तकरीर तो आज बल्कि मास्टरपीस, मरीम नवाज साहबा की तकरीर उससे भी अच्छी थी। और बहरहाल कश्मीर के हवाले से फजल रहमान साहब की तकरीर बहुत ही मुनासिब और बहुत ही भरपूर थी। इससे पहले कि मैं जलसों की तरफ आऊँ और उनके ऊपर कोई तबसरा करूँ,
میں اس آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے جو ابھی شروع کیا اس کو میں ضرور بتاتا جاؤں. پھر ہماری بدقسمتی سمجھیں یا کم عقلی سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ اس وقت شاید یہی سمجھا گیا کہ یہی بہتر ہے. 1990-91 میں ہم نے کشمیر کی جو انتفاضہ شروع ہوئی تھی، جو موومنٹ تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں جہاد کا عنصر ڈال دیا. اور جہاد وہاں پہ جو لوگ جہاد کر رہے تھے ان کو ہم نے بھرپور سپورٹ کرنا شروع کی. وہاں پہ لوکل تھی لشکر طیبہ جو ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا منظم بھرپور تحریک چلائی اور بے شمار تحریکیں شروع ہوئیں، سب کی ہم نے سپورٹ کی. انڈیا کو موقع مل گیا، نہ صرف انڈیا نے کرش کیا بلکہ انڈیا نے کیا کرش کرنا تھا. انڈیا کے پیچھے ہمیشہ امریکہ بہادر کھڑا تھا اور اس وقت نیا ان کی روس سے جان چھوٹی تھی اور انڈیا کو وہ بغلگیر ہو چکے تھے. تو انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی ہمیں بہت، جس کو کہنا چاہیے کہ ہماری فوج کے خلاف بھی بڑا معاندانہ پروپیگنڈا ہوا، ہماری حکومتوں کے خلاف بھی بڑا معاندانہ پروپیگنڈا ہوا اور بتایا گیا کہ جی یہ حکومتیں جو ہیں یہ پاکستان کو روک اسٹیٹ کے نام پہ مشہور کیا گیا. UN کے اندر ریزولوشن لے گئے، ہمیں ہٹنے سے پیچھے مجبور کر دیا گیا اور جیسے ہم پیچھے ہٹے تو جہادیوں کے نام پہ انہوں نے کشمیر کی موومنٹ کو کرش کر دیا. پھر تیسری موومنٹ شروع ہوئی جو برہان الدین وانی کی، جس میں شہادت ہوئی. اور یہ موومنٹ بھی کشمیر کی بالکل انڈیجنس تھی، بالکل لوکل تھی. انتفاضہ 3 میں ان کو کہتا ہوں. اور یہ بھی موومنٹ بالکل ان کو آڑے ہاتھوں لے چکی تھی. اس کے اندر پھر کئی ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر بہت سارا جو ٹیررزم کا عنصر ڈالنے کی کوشش کی انڈیا نے، اور پھر ہمارے اوپر پٹھان کوٹ ہو گیا، اس طرح کے کئی واقعات ہوئے اور انہوں نے اس کے نام پہ اس موومنٹ کو بھی تقریباً کرش کر کے رکھ دیا. اور ابھی یہ موومنٹ جو تھی بھارت کرش تو نہیں ہوئی تھی، اسی طریقے سے جاندار طریقے سے کشمیر جو ہے لگتا تھا کہ آج ہندوستان سے نکلا اور کل نکلا. بہرحال وہ تو ایک طرف، اتنے میں ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور سیاسی عدم استحکام تو پاکستان کی ایک عادت بن گئی ہے. ہر 4-5-6 سال بعد ہمیں ہوتا ہے کہ ہم حکومتوں کو اکھاڑ پچاڑ کرتے ہیں. ہم تو سارے نظام، سارے ادارے تشکیل ہی اس لیے دیے گئے ہیں بہرحال کہ وہ حکومتوں کو ہٹانے میں مددگار بن سکیں. چنانچہ یہ ہوا کہ اس میں اکھاڑ پچاڑ میں پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام آیا. سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کوئی 12ویں دفعہ ہو رہا ہوگا یا 14ویں دفعہ ہو رہا ہوگا کہ اقتصادی ابتری آئی، ایک معاشی انحطاط آیا اور جو ہمیشہ آتا ہے. اور پاکستان ایک معاشی بحران میں شکار ہو گیا اور ہم بہت شدید گھمبیر اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اور پھر ایک گورننس فیلئر جو ہے وہ بھی ساتھ ہی آیا ہوا ہے کہ جس میں آلموسٹ اسٹیٹ پوری ڈسفنکشنل ہے. اس دوران میں انڈیا نے کشمیر جو ہے 5 اگست 2019 کو ہڑپ کر لیا اور انہوں نے اپنے قوانین، ساری بین الاقوامی جو معاہدے تھے سب کو ایک طرف رکھا اور انہیں یک طرفہ اقدامات کیے. اور اپنے اس آئین کے اس آرٹیکل میں جس میں کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل تھا اور وہاں پہ کوئی ہندوستانی وہاں شہریت اختیار نہیں کر سکتا تھا، ڈومیسائل نہیں ملتا تھا، ان دونوں ختم کر دیا. اور ہندوستانی جو ہے ان کو کشمیر میں، بلکہ ہندوؤں کو وہاں دھڑا دھڑ سیٹل ہونے کی ترغیب دی اور کشمیر کے اندر جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا. اب یہ واقعے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اور دیکھیں کہ مئی میں 2019 میں عمران خان صاحب امریکہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ٹرمپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کشمیر میں ثالثی کروا دیں. اس سے پہلے چند مہینے پہلے مودی اپنا الیکشن لڑے ہوتے ہیں 2019 میں. عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں تقریریں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جی کہ مودی اگر کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر حل کرا دے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت نہیں پتا کہ کس طریقے سے حالات بیٹھیں گے، لیکن ایک اسکیم جو تھی لگتا تھا کہ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں. پھر جب ٹرمپ کو کہا کہ ثالثی کروا دیں تو فوراً بعد عمران خان صاحب کے بعد پھر وہاں مودی گیا اور ٹرمپ نے ان سے بھی وہ نے کہا جی میں ثالثی کروا دوں گا. 5 اگست 2019 کو جب کشمیر کو ہندوستان نے ہڑپ کیا تو تب پتہ چلا کہ کیا واردات ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا پاکستان کا جو ریئیکشن تھا وہ عجیب و غریب مزاحیہ تھا کہ آدھا گھنٹے کی ہر جمعے کو ہم یہاں پہ ہڑتال کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، ہم دنیا میں وفد بھیجیں گے، جو وہ بھی نہ بھیجیں، میں کشمیر کا سفیر ہوں گا. یہ سفارت والی تو باتیں نہیں تھی. اب ہم نے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جو اوقات ہے، جو حیثیت ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمیں یہ بات کھل کے کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں اب بالکل کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ بات تو طے ہے کہ ہندوستان کے خلاف کسی قسم کے
ایک اگریسو یا جارحانہ جو پوسچر ہے، جارحیت کرنے ایک بات ہے لیکن جارحانہ پوسچر وہ بھی نہیں لے سکتے۔ ہندوستان کو جو آزادی حاصل ہے بلوچستان کے اندر کھل کھیلنے کی، ہمیں آزادی حاصل نہیں کہ ہم کشمیر کے اندر کھل کھیلیں، بلکہ ہندوستان خود ہی ایسے حرکتیں کرواتا ہے جسے پاکستان پہ الزام لگا کے FATF میں ہمیں بلیک لسٹ کروا سکے، ہمیں مزید ہمیں جو ہے اقتصادی طور پہ اور معاشی طور پہ تباہ برباد کر سکے۔ ہم یہ ضرور ہے کہ نیوکلیر بام کی وجہ سے ہم اپنی دفاع اچھا کر سکتے ہیں کہ ہندوستان نے اگر مزید ہمیں ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم جو ہے تانگا میں بجانگا میں، لیکن اب یہ بھول جائیں کہ ہم اس کے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تو کیسے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کی توپوں میں کیڑے ڈالے تاکہ کشمیر، اور بندوقوں کے اندر دیمک لگا دے، چاٹ جائے تاکہ کشمیریوں کے خلاف وہ ظلم نہ کر سکیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ذرا برابر ہل نہیں سکتے، بلکہ ہندوستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم پہلے شور بچا دیتے ہیں، یہ ہندوستان خود کرا رہا ہے تاکہ ہمیں ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے سکے یا ہمارے خلاف جارحیت کر سکے۔ تو چنانچہ میں نے کہا صرف ہم دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام ان میں واردات یہ کی کہ عمران خان صاحب نے آ کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی کوشش کی۔ اب گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا مطلب یہی ہے جو کہ ہندوستان نے کشمیر کو اپنے ساتھ انیکس کیا، اس طرح ہم گلگت بلتستان جو کہ UN قراردادوں میں جنہوں نے ووٹ دینا تھا، استصواب رائے اگر ہو یا کوئی رائے شماری ہو تو اس کے اندر دینا تھا، وہ ہم نے اس کو صوبہ بنانے کے لیے جتن شروع کیے ہوئے ہیں یا اس کے لیے کیمپین شروع کی، اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی انوالوڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انویسٹمنٹ تو ہے کہ کشمیر باہر چلا گیا ایک ہمارا بہت بڑا تھا اور ہم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ آگے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات آج واردات یہ کی کہ 5 اگست کے بعد خوش قسمتی سمجھے بدقسمتی سمجھے UN کا سیشن آیا تھا۔ یاد ہے کہ 2018 میں UN کا سیشن ہوا تو عمران خان نے اس کو درخور اتنا نہ سمجھا اور اس میں نہیں گئے۔ اس سیشن میں گیا، بڑے کروفر سے گیا، اور انہوں نے تقریباً 50 منٹ بعد تقریر کی۔ 50 منٹ تقریر میں انہوں نے 36 منٹ اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ یہ دیکھیں، ذہن میں رکھیں، اور اگر میں بات اس میں تھوڑا برابر میں اس کو مبالغہ کر رہا ہوں یا کمی پیشی کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہ عمران خان جب واپس آئے تو ان کا بہت جلوس کیا گیا، ان کا بہت بڑا استقبال کیا گیا جھنڈوں کے ساتھ، اور تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز جو تھے ایئرپورٹ پہ تھے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ کشمیر کے بارے میں یہ موقف ایسا پیش کر کے کہ دنیا ہل گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ اسلام کے بارے میں پوری دنیا کو متعارف کرا کے آئے، یعنی کہ اسلام جو ہے جس کا جو 24 گھنٹے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے ہر طبقے میں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ شروع ہوتی ہے اور پورا دن گھوم جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کا نام جو ہے ہر شہر میں، دنیا کے ہر کونے میں، امریکہ چھوڑو، آسٹریلیا چھوڑو، نیوزی لینڈ چھوڑو، ہندوستان چھوڑو، گونج رہا ہے۔ اور پھر یہ طارق جمیل کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغ کر کے آ گئے۔ تو انہوں نے آنکھوں میں دھول ڈھونکی بڑے سلیقے سے، تاکہ ایک پروجیکشن میں کر کے اور مہاتر صاحب سے مل کے اور اردگان سے مل کے، اور جو ہم اسلام کا چینل چلائیں گے اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ بھائی آپ کو یہ خاص ایک سیشن تھا جس میں خاص کشمیر ایشو تھا، اور اس خاص ایشو کے اوپر آپ نے جس طریقے سے عامیانہ اپروچ کی، آپ کو اسلام کی تبلیغ کا شوق ہوتا، آپ 2018 میں چلے جاتے، آپ نہیں گئے۔ آپ اس سال بھی کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیتے، لیکن آپ نے یہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا آپ کو بڑے، آپ لوگ فنکار ہو، آپ لوگ اڑھائی گیر ہو، آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے لوگوں پہ حکومت کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے لوگوں کو حکمران بنے ہوئے، آپ لوگوں نے یہ کیا کہ جی کشمیر کے اوپر جو ہے اسلام کے اوپر کیا کہ لوگ کہیں گے اسلام اسلام اسلام، اور آپ کے لوگوں کو مال بیچنے کے لیے کوئی ضرورت ہو۔ اب اس صورتحال میں ہم آئے ہوئے ہیں، کشمیر ہم دے چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، PDM نے جلسہ کیا ہے، اس سے یہ ضرور اثر ہوگا کہ وہاں پہ یکجہتی کا سما ہوگا، اور اپوزیشن جو ہے وہاں، چونکہ الیکشن کو یہ دوبارہ اس الیکشن کو بھی چرانے کے لیے وہاں پہ نظام مرتب کر چکے ہیں، جن لوگوں نے گلگت بلتستان کا الیکشن کرا ہے وہی ٹیم جو ہے ادھر ہی پہنچی ہے کشمیر میں بھی، تو وہاں پہ کم از کم اپوزیشن کے کرنے سے تھوڑا بہت پریشر پڑ جائے گا۔ ویسے تو یہاں پہ لوگ بے شرمی کا سامان عام ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مقبول صاحب کا کل کی آپ نے پروسیڈنگ دیکھ لی ہوگی، کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اس ملک کے اندر کتنی گھٹن ہے، میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلدیاتی الیکشنوں کو کیسے ناکام کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کسی میں تفصیل سے بات کروں گا، میرا آج موضوع نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہے جو سپریم کورٹ نے بالکل آپ کو سارا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ وہ سارے کومنٹس دیکھ لیں، صرف کومنٹس ہی پڑھ دیں ان ججز کے، تو یقین جانو کا دل خون کے آنسو روکتا ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس دوران میں PDM نے کل اہتمام سے میٹنگ ختم کی، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک ہی چیز فائنل کرنی تھی، انہوں نے
لانگ مارچ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ 26 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں گے. اور استعفوں کے بارے میں بھی اس وقت انہوں نے اس کو بیک برنر پہ ڈال رکھا ہے. اس سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب سینٹ کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہو تو کسی طور پہ دانشمندی نہیں تھی کہ آپ استعفے بھی ساتھ اعلان کر دیتے ہیں. چنانچہ یہ دو باتیں تو جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اتنا توقع کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ کے لیے بھی کچھ تاریخ دے گی اور استعفوں کے اوپر بھی اپنا ایک جو ہے اس کے بارے میں فی الحال اس کو بیک برنر پہ ڈال دے گی. ہاں البتہ ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں مجھے لگتا ہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کنونس نہیں کر سکی ہے، اور جو حالات بتاتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی سے کسی نے وعدے وعید کیے بھی تھے تو اس میں سے میرا خیال ہے کہ وہ جیسے اسٹیبلشمنٹ پچھلے 2.5 سال میں کر رہی ہے، ایک سٹیپ بڑھتی ہے، ریپروچمنٹ کی طرف بڑھاتی ہے، لیکن باوجود 2 سٹیپ پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو پیچھے ہٹ گئی ہے. اب میرا تو صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ بات صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے چلا اس طریقے سے چل نہیں سکے گا. پاکستان بہت ہی یہ کتنا اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہے، جہاں بیٹھتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ایک دوسرے کو بھی تسلی دیتی ہے، لوگوں کو بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتی ہے، پبلک بھی دیتی ہے، لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. یقین جانو کہ بالکل ایسی ہے. میں جیسے کہتا ہوں کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا، 5-6-7 دن پہلے اتنی تسلی بخش صورتحال تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یہی تسلی بخش صورتحال جو ہوتی ہے یہ ایک طوفان کا پیش خیم ہوتی ہے، یہ کسی بڑی بربادی کا پیش خیم ہوتی ہے. اتنا جو سکوت ہوتا ہے جس کے اندر سب اچھے کی رپورٹ جب آنی شروع ہو جائے اور کہ دوسری رپورٹ جو ہے وہ نہ سنی جائے بلکہ اس کو آپ دشمنی کے طور پہ لیں. جو آپ سے شکایت کرے وہ آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو کوئی صحیح معنی میں کوئی بات کی تلقین کرے آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ویسٹ انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ تو عمران خان کے خلاف ہے، یہ تو ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اس لیے آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو. اب جو لانگ مارچ کرنی ہے پی ڈی ایم نے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک چیز میں مجھے پورا یقین ہے کہ یکسو ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ آئین کی حکمرانی کے لیے. اور آئین کی حکمرانی کے لیے اگر لانگ مارچ کرنی ہے تو پھر ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے. ویسے بھی عمران خان کو ٹارگٹ کر کے اب کچھ نہیں ملنا. عمران خان کی حکومت چلتی رہے نہ چلتی رہے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے نفع کا سودا ہے. وہ رہتا ہے تو لوگ جو ہیں جب گالیاں دیتے ہیں عمران خان صاحب کو تو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ نہیں رہتا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پاکستان صحیح سمجھ چل سکے. تو صرف ایک ہی گزارش ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس کو اب آپ فروٹفل بنانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لانگ مارچ جو میں نے 2-3 دن پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ اپنی 2 چیزیں طے کریں. یہ لانگ مارچ کا مطلب ہے مؤثر مارچ. لانگ مارچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں 19 جنوری کی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے اور اس کے بعد وہیں کہ وہیں آ جائیں. اور پھر جو اصل جس کو فکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس پر نالے کو جیسے 70-71 سال سے جو غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے وہ کام کر کے ہیں. اور وہ کام ہوگا تو ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی. آئین کی حکمرانی ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل وہ درخشاں ہوگا. چنانچہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ لاسٹ مارچ کا مطلب ہے کہ مؤثر مارچ تاکہ ہم نہیں تو آئندہ نسل دیکھ سکے درخشاں پاکستان. وما علینا الا البلاغ.